ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अल्लाह की चाहत जियो न्यूज़ पर और मैं हूं फ़ारूक ख़ान। अल्लाह की चाहत वो प्रोग्राम जिसमें हम ज़िंदगी के उन मौज़ूआत पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो मौज़ूआत जो कि हमें अल्लाह के बहुत करीब कर सकते हैं। अल्लाह की वो चाहत जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन मौज़ूआत में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और साथ में आप वो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ सवालात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से करेंगे। आज का मौजू हमारा है आजमाइश। दरअसल आजमाइश है क्या, ये हम जानते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तमाम देखने वाले और सुनने वाले यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आजमाइश एक कसौटी है, एक रास्ता है, एक शाहरा है जिस पर चलने वाले वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वालों की ये राह है, और वही सुरखरू होते हैं जो अल्लाह ताला के इश्क में और अल्लाह ताला को पाने के लिए, उस राह पर चलने के लिए बेताब व बेकरार होते हैं। जो उस राह पर नहीं चलते वो सुरखरू नहीं हो पाते, क्योंकि आजमाइश दरअसल मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि कसौटी है। यहाँ परखा जाता है, यहाँ जज़ा और सज़ा के मयार मुक़र्रर किए जाते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का आपने ज़िक्र किया। हमारे यहाँ पर तलबा और तालिबात बैठे हैं और बहुत अच्छी तरह ये वाक़फ़ियत रखते होंगे कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा, कोई पैगम्बर ऐसा नहीं है जो आजमाइश से दो चार ना हुआ हो। ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस सिलसिले को हम देखते चले आ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली आजमाइश इब्लीस का जन्नत में पहुँचना, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, जिसको हम लफ्ज़ बहकाना कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये भी सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मशीयत खुदाबंदी थी, और अल्लाह ने ये पहले ही इरशाद फरमा दिया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर ही आना था, और ये इब्लीस ने उनको वहाँ पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वहाँ बहकाया, और फिर हज़रत आदम की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। कई सौ बरस तक वो तौबा करते रहे, और आप सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई, हम सब वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो कि जिद्दा में थी, जिद्दा कहते हैं दादी को, जिद्दा का मतलब है दादी, तो चूँकि वो हमारी दादी हैं तो उस सरज़मीन का नाम ही जिद्दा रखा गया। वो वहाँ थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में थे, यानी श्रीलंका में। वहाँ से चलते हुए वो आए और उनका मिलाप हुआ जबल रहमत पर, जहाँ पर आज वक़ूफ़ अरफ़ा के मौके पर दुयूफ़ुर रहमान यानी हुज्जाज किराम वहाँ जमा होते हैं और वक़ूफ़ अरफ़ा के मौके पर दुआएं करते हैं। ये वो मकाम है। तो आजमाइश जब मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला ने जब अपने नेक बंदे को आजमाइश में डाला और मुकम्मल हुई, तो फिर मिलाप हो गया। यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाप हो गया। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, और अगर मैं यहाँ वाक़यात बयान करना शुरू करूँ तो मेरा ख़्याल है कि हमारा प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है और हम वो सारे वाक़यात बयान नहीं कर सकेंगे। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अगर आप हयात मुबारका का अमीक मुताला करें और गहराई से देखें, आजमाइश के सिवा क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, एक ऐसा बच्चा कि जो इस दुनिया में आया है तो उसके वालिद नहीं हैं, कुछ बरसों के बाद वालिदा चली जाती हैं, फिर उसके बाद पुरशफ़ीक़ दादा वो रुखसत हो जाते हैं, फिर वो चचा जिन्होंने परवरिश की
ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رفیق حیات جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا، میں بات کر رہا ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، میری ماں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب انتقال فرما جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے، اولاد نرینہ نہ ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں لیکن آپ صبر کر رہے ہیں۔ کون سا ظلم ہے، کون سا ستم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ڈھایا گیا؟ طائف جاتے ہیں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تو پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کی پاپوش مبارک لہو سے بھر جاتی ہے۔ مکے کے آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں رسی دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اسے گھسیٹو۔ رخسار مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی مخلوق میں یہ ہمت نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر تھوک سکے، اور ایسا نہیں ہو سکا۔ اور عتیبہ نے یہ کوشش کی اور عتیبہ کا تھوک اسی کے منہ پر واپس آیا جہاں برس کا نشان ہو گیا، اور وہ زندگی بھر اس نشان کو لے کر ہی یہ اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی۔ آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی رکھ دی جاتی، اونٹنی کی اوجڑی، جب آپ سجدے میں جاتے تو پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی رکھ دی جاتی، ٹھٹے آپ سے کیے جاتے، مذاق معذاللہ آپ کا اڑایا جاتا، تمسخر معذاللہ آپ کا اڑایا جاتا، حسد آپ سے کی جاتی، ساحر، شاعر، مجنوں معذاللہ، یہ سارے القابات آپ کو دیے جاتے۔ لیکن یہ ساری آزمائش اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع، کچھ بھوک سے، والنقص من الاموال، کچھ مالوں کی کمی سے، والانفس والثمرات، تمہاری جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جو مصائب اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالو ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی درود ہیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور وہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ آزمائش بڑی بنیاد ہے، یہ جزا اور سزا کا معیار ہے جناب۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا یہ، جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ آزمائش ہوتی کیا ہے، تو انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر، اور پھر جو ان کے بعد بہتر ہوں، یعنی سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آئی؟ انبیاء پر، اور پھر جو ان کے بعد بہتر ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کوئی معیار مقرر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انبیاء کے بعد پھر صدیقین پر آئی یا پھر شہداء پر آئی یا پھر صالحین پر آئی، نہیں، سب سے زیادہ سخت تو انبیاء پر آئی اور پھر جو ان کے بعد بہتر ہوں۔ اور بندے کی آزمائش درجہ بدرجہ دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چونکہ نکتہ دان تو تھے تو نکتہ ہم کو دے کر چلے گئے کہ دین کے اعتبار سے ہوتی ہے درجہ بدرجہ۔ اب وہ دین کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے کہ بھئی جو دین میں پختہ ہوگا اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، جو پختہ ہوگا اس کی آزمائش سخت ہوگی۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، حالانکہ جو پختہ ہے میرا خیال ہے اس کی آزمائش سخت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں اللہ کا معیار کچھ مختلف ہے۔ دیکھیں، اللہ کے سٹینڈرڈز، اللہ کے معیارات وہ ہمارے معیار نہیں ہیں، بے شک وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کیسے آزمانا ہے۔ تو جو دین میں سخت ہوگا، جو دین میں مستند ہوگا، جو دین میں بھاری ہوگا، اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور جو دین میں نرم ہوتے ہیں
ان کی آزمائش بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مال و دولت میں مبتلا ہیں، جو شہوتوں میں مبتلا ہیں، جو عیش و عشرت میں جی رہے ہیں، ان کی زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں۔ ارے نہیں جناب، آپ اگر دین میں سخت ہیں، اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، تو آپ کی آزمائش تو سخت ہوگی، اور جو نرم ہیں ان کی آزمائش بہت نرم ہوگی۔ اور مصیبت جو ہے، یاد رکھیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مصیبت بندے سے ٹلتی نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے اسی حالت میں چلاتی اور پھراتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے ذمے ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی، یعنی بلکہ مصیبتیں جھیلنے کی وجہ سے وہ ساری خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی ہماری ماں ہیں، اور بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث ہم تک جو پہنچی، بلکہ میں تو یہاں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے دین ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے، انہوں نے ہی ہم کو سمجھایا اور سکھایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مصیبت بھی مسلمان کو نہیں پہنچتی مگر اللہ اس مصیبت کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ نہیں رہتے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کے جسم میں چبھتا ہے تب بھی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کتنا رحیم اور کریم ہے پروردگار۔ تو آزمائش تو بھیا کسوٹی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے کبھی آزمائش سے گھبراتے نہیں ہیں۔ بے شک۔ وہ ایک نعت کا شعر ہے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آزمائش میرا خیال ہے کہ کسی بھی بندے کے لیے اس حد تک ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھیے ایک بات، میں آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے محدود اور انتہائی محدود مطالعے کی روشنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے، ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی پر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھنے والے آپ کے ناظرین ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں اور اگر وہ یہ جانتے ہیں اور اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر شاید آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، ہم پر اتنا کیوں بوجھ ڈال دیا گیا، ہم تو اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، نہیں بھائی نہیں، آپ کی یہ خام خیالی ہے، یہ بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں بے شک۔ جبھی آپ پر ڈالا گیا ہے، کیونکہ اللہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بس اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ راضی برضا ہے، مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال میں نے انبیاء کی آپ کے سامنے دی، کربلا والوں کی مثال۔ کربلا والوں کے ساتھ کیا ہوا، 72 کے قافلے کے ساتھ کیا بیتی ان پر؟ وہ تو راضی تھے، وہ تو پریشان نہیں تھے۔ 9 محرم یعنی شب عاشور، ان کے خیموں سے تو قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جبکہ صبح انہیں پتہ تھا کہ انہیں کاٹ دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ان کی لاشیں گرائی جائیں گی، ان کو پامال کیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ تو صبر کے ساتھ آگے کسی کو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ایک بدبخت آتا ہے، آپ کی ریش مبارک پکڑتا ہے اور آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کو شہید کر دیتا ہے، آپ کے لہو کے قطرے اس قرآن پاک پر گرتے ہیں جو آج بھی انقرہ کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ آزمائش، لیکن آپ نے صبر کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے، ایک صحابی نے بتا دیا ہے، یا امیر المومنین اس کے اندر زہر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی یہی رضا ہے تو ابو بکر کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے آزمائشیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفے کی مسجد میں شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس شخص کو اٹھا رہے ہیں شہادت سے پہلے جو ان کو شہید کرنے والا ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ آج تیرے ہاتھوں کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، جب آپ کو پتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم آپ کو قتل کرنے والا ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو پکڑ لو۔
پہلے مجھے مقتول تو ہونے دو. تو یہ انصاف، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آزمائش ہوتی کیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹے مسائل میں پڑھ کر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا. ذرا ان ہستیوں کو دیکھ لیجئے، ان کا کیا بچا. کئی کئی دن فاقوں سے گزارے انہوں نے، فاقے کرتے تھے. ہمارے گھر میں اگر ایک دن فاقہ ہو جائے، میں تھوڑی سی بجلی کی بندش کی بات کر لوں، اگر ہمارے گھر میں بجلی نہیں آتی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ یو پی ایس بھی لگوا رہے ہیں، جنریٹر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایک حد تک ہم صبر کرتے ہیں، لیکن ہم ضرور کوسنے دیتے ہیں، ضرور تانے دیتے ہیں، ضرور ہاتھ پھیلا پھیلا کر بددعائیں دیتے ہیں. ان کے گھروں میں تو فاقے ہوتے تھے بھائی، 7 دن تک ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور کا ایک خوشہ نہیں ہوتا تھا ان کے گھروں میں، لیکن ماتھے پر شکن نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، یہ ہر حال میں یہ راضی رہنے والے لوگ تھے. تو آزمائش اس کا نام ہے جناب. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ کی چاہت میں ہمارے دوست. ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ عامر بھائی سے کرنا چاہیں گے. عامر بھائی، آپ کی اجازت کہ ہم ان کی طرف چلیں اور ان سے پوچھیں. جی عامر بھائی، مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ ہمیشہ اللہ والے ہی کیوں آزمائی سے گزرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اور سورہ بقرہ ہے 214. پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں. آپ کے سوال کا جواب ہے یہ آیت. پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں یوں ہی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کہ تم کو ان کا احوال نہیں معلوم کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کو تنگ دستی سے تکلیف پہنچی، مصیبت، رنج و علم، ڈول گئے، کھینچ لیے گئے، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھا اور ایمان والے بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو سن لو، اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے. یہ جو اللہ والے بار بار آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پر، جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا، کہ اللہ نے اس کو کسوٹی مقرر کر رکھا ہے. بہت ساری آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں تو اور مقصد میرا بیان کرنے کا واضح ہو جائے گا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں اللہ والے بار بار آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے. یہ مسلسل آزمائش میں رہتے ہیں، ان کو طمانینت اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف کے راستوں سے گزر کر ہی راحت ملتی ہے. یا آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رکھی ہوگی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد ہی راحت ہے، بے شک تکلیف کے بعد ہی راحت ہے. تو یہ تکلیف میں رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی راحت. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راحت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ تو تکلیف ہی تکلیف میں. اور ہم یہ ایک جملہ خاص طور پر ہمارے یہاں بلکہ عام طور پر بولا جاتا ہے، تکلیف میں زندگی گزری، تکلیف میں ہی چلے گئے. چونکہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اب وہ جاننے والے اگر جان سکتے تو تکلیف میں یہاں تو جیے تھے، لیکن جہاں جا رہے ہیں وہاں راحت میں ہوں گے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر دائمی زندگی ہے. یہ ٹیمپرری لائف ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ کچھ سالوں کی زندگی ہے، کچھ پلوں کی زندگی ہے، کچھ ایام میں محدود ہے. اور جو آخرت ہے وہ دائمی زندگی ہے. تو یہ تکلیف میں اس لیے رہتے ہیں کہ انہیں دائمی راحت چاہیے، دائمی راحت کے متلاشی ہیں، دائمی راحت سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہر وقت تکلیف میں رہتے ہیں. یقیناً آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور ابھی ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم، جی بہن، آپ کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کویشچن ہے کہ جیسے کہ اللہ کے منکرین بظاہر مزے میں ہے، ایسا کیوں؟
ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مزے میں نظر آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 126ویں آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا 2 بار، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ جو مزے میں ہے یہ در حقیقت مزہ نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ مزہ بھی آزمائش ہے۔ جہاں تکلیف آزمائش ہوتی ہے وہیں مزہ بھی آزمائش ہوتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ جن کے پاس غربت ہے، بے بسی ہے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ غربت اور بے بسی میں بھی صبر کرنا ہے، اور مال ہے تو اس کا صبر اس طرح سے ہے کہ وہ غریبوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں دہشت گرد، قاتل، ٹارگٹ کلنگ کرنے والے، مساجد کو بموں سے اڑانے والے، خودکش حملے کرنے والے، بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ بہت سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں ہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں در حقیقت وہی دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھ ہم کو دکھاتی ہے، جو اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، اور اس نے ان کے لیے جو دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے اور جو متعین کر رکھا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہماری نظروں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس عذاب کو دیکھ سکیں۔ تو یہ جب وہ مزے میں ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اور جب کسی کو بہت زیادہ زور سے پکڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ پتنگ آپ نے کبھی اڑتے ہوئے دیکھی ہوگی، تو پتنگ کو جب آسمان پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے تو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ پتنگ آسمان پر جائے، اور جب اس کو آسمان پہ جاتے ہوئے قابو میں کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر وہ قابو میں رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب ڈھیل کا شکار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود اگر تم سے نعمتیں نہیں روکی گئی ہیں تو خوش مت ہو جانا کہ اللہ تم سے راضی ہے، در حقیقت اس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور وقت مقررہ پر وہ تم سے حساب لے گا، اور اس کی پکڑ بہت شدید پکڑ ہے۔ جی، میرا نام طاہرہ سلطان ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم آزمائش میں ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم آزمائش میں ہیں؟ دیکھیے، میں تو بہت اپنے آپ کو طفل مکتب بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، لہٰذا میں اس سوال کا جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول سے ہی دے دیتا ہوں، اس سے بہترین کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا ہی سوال ان سے کوفے میں ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم آزمائش میں ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم عذاب میں ہیں، ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق بتائیے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جو پریشانی تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو پریشانی تمہیں خدا سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ تو اگر آپ کی پریشانی آپ کو خدا سے قریب کرتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، امی ابو ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، سب کے لیے اہم ہے، میرے لیے تو اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ میرے امی ابو ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو والدین کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے بچوں پر۔ جب آپ کے امی ابو کبھی بیمار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے اور بیماریوں سے دور رکھے، لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی بیمار ہو جائیں، تو آپ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پریشانی ہے جس نے آپ کو اللہ سے قریب کر دیا، تو یہ دراصل آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مثال کے طور، اب جو دوسری بات آ گئی، اب زلزلے آئے، جی زلزلہ ابھی جھٹکے آئے تھے پورے پاکستان میں، اس کے باوجود ہم راتوں کو نکل کر بوٹنگ بیسن پہ کھانے کھا رہے ہیں، عیاشیوں میں مصروف ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں تفریح سے منع نہیں کرتا، یہ سب تفریح زندگی کے حصے ہیں، یہ سب آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی اور ستھری تفریح کے مواقع سب کو ملنے چاہیے۔ لیکن زلزلے آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے آپ اور زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں، یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکشی میں یعنی آپ مبتلا ہو چکے ہیں، اور سرکشی میں اللہ تعالیٰ کو آپ پکار نہیں رہے بلکہ آپ اور زیادہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر خدا کی قربت مل جائے، جہاں پر اللہ کا راستہ مل جائے، جہاں پر آپ کو سکون ملنے لگے، وہ آزمائش در حقیقت ایک ایسی پرکھ آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہے جہاں سے آنے والا راستہ
بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت مہکتا ہوا ہے، جہاں پر سوائے سکون اور اطمینان کے کچھ نہیں ہے، اور کوئی ایسی تکلیف جس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی چھوڑ دیں اور منکر ہو جائیں، وہ عذاب سے کم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس ڈھیل کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے قریب ہونے کے بجائے مزید دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، پروگرام اللہ کی چاہت، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملتے ہیں کہ وقفے کے بعد۔ خوش آمدید۔ پروگرام اللہ کی چاہت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، فاروق خان اور ہمارے یہ دوست اور آپ سب موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی یہ خصوصی نشریات ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں اور نعت کے چند اشعار ہم ان سے نہ سنیں، یہ ممکن نہیں۔ جی آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں آزمائش ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جی ہمیں آزمائش کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بتائے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ عموماً جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم مثال کے طور پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں حالات ایسے ہیں، کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، کوئی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ فوراً پولیس میں رپورٹ کریں گے، ظاہر ہے گھبرا جائیں گے، بین کرنا شروع کر دیں گے، رونا شروع کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ فرط جذبات میں مبتلا ہو کر کپڑے تک پھاڑ ڈالتے ہیں، بال نوچنے لگتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو میں نے آیت پڑھی تھی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے بہترین کلمہ آزمائش میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو بچہ اغوا ہوا وہ ہمارا نہیں تھا، جو مال چھن گیا وہ ہمارا نہیں تھا، جس کو قتل کر دیا گیا وہ ہمارا نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر اسے جانا تھا۔ جب یہ اطمینان قلب میں جاگزیں ہو جائے گا تو پھر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ استعانت لو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترجیح کس کو دی؟ صلاۃ کو نہیں دی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں صبر کرنا لازم ہے۔ یہاں کپڑے نہیں پھاڑنے، یہاں بین نہیں کرنا، یہاں شور نہیں مچانا، یہاں صبر کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے، اے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری مرضی تھی نا مالک، تو یہی چاہتا تھا نا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں پروردگار۔ پھر دیکھیے کیا ہوگا، بچہ بھی واپس آ جائے گا، قاتل بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی کسوٹی ہے نا، یہاں آپ کو پرکھنا تھا، آپ اتر آئے، آپ اتر گئے اس پوری پرکھ پر، آپ نے وہی کیا جو پروردگار چاہتا تھا۔ بس جب آپ نے خدا کی چاہت پر اپنی چاہت کو ڈال دیا تو پھر ہوگا وہی جو خدا کی چاہت ہے، بے شک، اور خدا کی چاہت آپ کی چاہت بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی چاہت کو خدا کی چاہت پہ نہیں ڈالا اور اپنی چاہت پر مصر رہے، تب بھی ہوگا وہی جو خدا کی چاہت ہے، اور اس وقت خدا کی چاہت ایسی چاہت ہوگی جو آپ کی چاہت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنی چاہت اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی چاہت بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں، اور اللہ کا راستہ یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرو، مصائب پر اف تک نہ کہو، بس جو میں نے تمہارے لیے حالات متعین کیے ہیں ان حالات کو ایکسیپٹ کر لو، تسلیم کر لو، دیکھو میں تمہارے لیے کون کون سے در کھول دیتا ہوں۔ تو ہمیں آزمائش میں صرف خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے اور انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں، اور صبر اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یقیناً میرے دوست اور میں یہ چاہیں گے کہ نعت کے چند اشعار۔ جی میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے، ناظرین سے بھی اور آپ سب سے بھی، کہ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے
محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وقت لائے خدا جائیں دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ عامر بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آزمائش کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، اور یقیناً ہم تمام لوگ اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے اس کی آزمائشوں سے، یقیناً آپ کی ان باتوں سے ہمیں وہ سبق مل چکا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ کی آزمائش سے ہم گزر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی شکریہ جی۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی پروگرام اللہ کی چاہت میں۔ فاروق خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔